अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हफ्ता है 13 दिसंबर 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मेहरबानी मोहब्बत का इजहार अगर आपने फरमाना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टल्ली वाला बटन भी दबा सकते हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए तवील इंतज़ार फरमाना पड़ा? मुलाकात हुई, ताख़ीर क्यों हुई? जो वीडियो जारी की गई कहाँ से जारी हुई? इंडियन मीडिया ने उस पर क्या फ्रेमिंग की? आरटी इंडिया जो रूसी एक इदारा है, उसकी आउटलेट है भारत में, उसने ये खबर ब्रेक करने के बाद इस पे माजरत क्यों की, डिलीट क्यों की वो वीडियो? रूसी हुकाम क्या कहते हैं और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स क्या कहते हैं? जिन लोगों ने इस मुलाकात के ऊपर उठने वाले सवालों के ऊपर एक वाज़ेह लाइन ली, वो बाद में अपने ट्वीट्स क्यों डिलीट कर रहे हैं? ये बड़ी दिलचस्प कहानी, इसकी खोज मैंने आज लगाई। और रूसी सदर माजी में भी कई रहनुमाओं को तवील इंतज़ार करवा चुके हैं। आज मैंने उसकी भी एक फ़हरिस्त निकाली खंगाल के मुख्तलिफ इंटरनेशनल वेबसाइट्स को। बड़ी दिलचस्प रुदाद है, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई सियासी कमेटी बनाई है। उस कमेटी में जो मेरे पास खबर है, 2 ऐसे रहनुमा हैं जो शायद उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वजह बड़ी हैरानकुन है। और फिर इस कमेटी में बाहर बैठे कुछ लोग जो पहले पीटीआई की कमेटी का हिस्सा थे, उनको क्यों निकाला गया? ये सबसे अहम खबर है। पीटीआई ने अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान से फ़ंड्स की अपील की है पार्टी अफेयर चलाने के लिए। तो सवाल ये है कि वो लोग जो इमरान खान के नाम पर बाहर बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं, क्या वो उस जमात जिसके हक़ में 24 घंटे वो वीलॉग्स करते हैं, उस जमात के लिए कुछ अतियात फ़राहम करेंगे या गली बातें कम तोड़ना है? ये अहम सवाल है। ख्वाजा सार रफ़ीक नून लीग के अहम रहनुमा, चंद एक ऐसे लोगों में जो अभी भी सैनिटी पर मबनी गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने एक्स के ऊपर एक बड़ा संजीदा और मुखसर मज़मून बांधा है जो मौजूदा हालात के तनाजुर में है। फैज़ हमीद, सियासत और सियासी तनाव, वो मैं उसका ज़िक्र ज़रूर आपके सामने करूँगा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर लूँ आपसे बाय द वे, वो भारत बनने जा रहा था सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब ने रोनाल्डो को वहाँ आपको पता है खिला रहे हैं, मशहूर फुटबॉलर कमाल कर रहे हैं वहाँ पे वो फुटबॉल को फ़रोग़ देने के लिए। तो भारत ने भी एक मुजस्मा उसका लगाया मेसी का, अपने यहाँ बुला के स्टेडियम में भगदड़ मच गई, लोगों ने बोतलें फेंकी और मेसी का मुजस्मा शोएब मलिक जो हमारे क्रिकेटर हैं उससे उसकी शक्ल ज़्यादा मिलती है, मेसी से कम मिलती है। तो ये ज़रा मैं पहले तुर्कमानिस्तान वाली कहानी आपकी खिदमत में बयान कर दूँ। ये इसका कैपिटल अशकाबाद, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। डिटेल्स आप मीडिया पे देख रहे हैं जो रवायती तौर पर आपके सामने आ रही हैं। हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि रूसी सदर से मुलाकात का इंतज़ार। पहला विजुअल्स ये आते हैं कि जी वो नहीं आया, बिठा दिया, एम्बैरेसमेंट हो गई है पाकिस्तान को। फिर एक जगह खड़े खड़े दोनों मिल भी रहे हैं और तवील मुकालमा हो रहा है दोनों के बीच। और वहाँ लोगों ने तबसरा किया कि रूसी सदर को तो इंग्लिश नहीं आती और शहबाज शरीफ को रूसी ज़ुबान नहीं आती। तो इत्तलान अर्ज़ ये है, जो आप सिफारतकारी के मामलात या मुख्तलिफ सदूर के बारे में पढ़ा करें, सहाफ़ी का काम है कि असल ख़बर दे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। रूसी सदर को रूसी ज़ुबान के अलावा अंग्रेज़ी भी आती है और जर्मन ज़ुबान भी आती है, और शहबाज शरीफ साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक जर्मन ज़ुबान में ख़ासी महारत हासिल है। तो बहरहाल ये मुलाकात जो उनकी पुतिन से होनी थी, जो विजुअल्स आए, आरटी इंडिया जो रूसी इदारा है न्यूज़, आरटी, उसका जो इंडिया का आउटलेट है, उसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनको 40 मिनट तक इंतज़ार करवाया गया। फिर वो तंग आ गए और फिर उन्होंने गेट क्रैशिंग की और रूसी सदर मिल रहे थे उर्दुआन के साथ, तो वहाँ वो अंदर खुद ही दाखिल हो गए। ये आरटी इंडिया ने ये ट्वीट बांधा हुआ था और उसके ऊपर शहबाज गिल साहब का तबसरा भी है। बाद में इसी आरटी इंडिया ने अपना ये ट्वीट डिलीट किया। डिलीट करने के बाद इन्होंने माजरत की। इन्होंने क्या लिखा कि वी डिलीटेड एन अर्लियर पोस्ट अबाउट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शरीफ वेटिंग टू मीट व्लादिमीर पुतिन एट द पीस एंड ट्रस्ट फोरम इन तुर्कमानिस्तान। द पोस्ट में हैव बीन अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स। उन वाक़यात की गलत नुमाइंदगी या गलत तौजीह पेश की है हमारी उस पोस्ट ने जो हमने पहले शेयर की, जिसमें आरटी इंडिया ने लिखा था कि 40 मिनट से ज़ायद मुलाकात का इंतज़ार करना पड़ा शहबाज शरीफ को और वो तंग आकर फिर अंदर खुद ही दरवाज़ा खोल के दाखिल हो गए जहाँ व्लादिमीर पुतिन और उर्दुआन की मीटिंग चल रही थी। वो मीटिंग हो रही थी, वो तवील ज़रूर हुई और उस बीच में शहबाज शरीफ अंदर भी ज़रूर गए, लेकिन उससे पहले का मंजरनामा कि 40 मिनट वेट करवाया गया या नहीं, उस पर मबनी ट्वीट आरटी इंडिया ने डिलीट किया, माजरत की। ठीक हो गया। अब उसके बाद होता ये है कि जैसे ही ये पहले आरटी इंडिया ने ये स्टोरी दी कि जी वेट करना पड़ रहा है और विजुअल्स भी आपने देखे हैं, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया ने ले दे शुरू कर दी। और जो मुलाकात भी हुई ना पुतिन के साथ, खड़े खड़े जो मुलाकात हो रही है, उसके ऊपर भी इंडियन चैनल्स को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा ये फेक पुतिन है, उनकी डमी है जिन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, शहबाज शरीफ असल पुतिन से नहीं मिले। यानी इस हद तक इंडियन मीडिया कमाल कर देता है, बल्कि अखीर कर देता है चवल होने की, लुचरपन होने की। ये जब वाक़या पेश आया ना, तो मेरे देखने वालों से अर्ज़ करूँ होता क्या है होता यूँ है कि जैसे ये वाक़या पेश आया,
تو باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبرز نے فوراً بینڈ بجانا شروع کر دی شہباز شریف کی پاکستان کی. کسی انڈیویجول کے اوپر آپ تنقید کریں بسم اللہ، لیکن پاکستان مخالف پروپیگنڈا کہ پاکستان کے لیے بے شرمی کا مقام، عزت افزائی کا مقام، ضلالت ہو گئی، اور وہ چیزیں جو انڈین میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے انہیں یہ سارے دوست جو ہیں ہمارے باہر بیٹھے یوٹیوبر یہ اسے پروموٹ کر رہے تھے. اس کے اوپر جب چیزیں کلیئر ہوئیں، جب آر ٹی انڈیا نے معذرت کی، تو میرا سوال تھا کہ اب آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ صاحب آپ کی بالکل شہباز شریف سے نظام سے مخالفت ہو سکتی ہے، کیجئے، کھول کے کیجئے، دل کھول کے کیجئے، لیکن ایک فرق ضرور رکھیں کہ پاکستان آپ کا ہم سب کا ملک ہے. انڈین میڈیا، انڈین سیاستدان، انڈین کھلاڑی اپنے ملک کے اوپر جب بات آتی ہے یکجا ہو جاتے ہیں. بالکل ویسے ہی جب پاک انڈیا جنگ کے دوران ہم سب یکجا ہو گئے، پی ٹی اے کے سوشل میڈیا بھی ایکٹیولی انڈیا کی بینڈ بجا رہا تھا. تو جہاں کہیں ملک کا وقار نیچے ہو رہا وہاں تھوڑا سا لحاظ اور تمیز کر دیں، بالخصوص اس وقت جب جو ویڈیوز جاری ہوئیں، جو پروپیگنڈا کیا انڈین میڈیا نے، اس کے اوپر آر ٹی نے معذرت کی. وہ ادارہ جو یہ خبر دے رہا ہے وہ اس کے اوپر معذرت کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو غلط ہے، غلط واقعات کے حوالے سے ہم نے رپورٹ کی ہے، ہم اس کو معذرت کر کے ڈیلیٹ کریں. تو پھر آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ کون سا مشن پھر آپ وہاں پہ جاری رکھے ہوئے تھے؟ یہ سوال ہے. بہرحال اس میں ہوتا یوں ہے کہ ان کے درمیان جو ملاقات ہے اس میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے جو جاری کیا اس میں ایک ویڈیو ہے جس میں شہباز شریف اور ولادیمیر پوٹن ایک دوسرے سے مسافر گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوال کہ کیا انتظار کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا. آر ٹی انڈیا کا میں نے ذکر کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے 14 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جو پوسٹ کی، جو پرائم منسٹر بیٹھے نظر آ رہے ہیں اپنے وفد کے ساتھ، وہ ڈیلیٹ کی انہوں نے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ 40 منٹ تک انتظار کیا گیا لیکن ڈیلیٹ کر دی. اس کے بعد دفتر خارجہ نے یہ بی بی سی کو بتایا کہ یہ غلط فہمی تھی اور آر ٹی انڈیا نے اسے ڈیلیٹ کر کے معذرت کر دی ہے. آر ٹی انڈیا نے اس کی تصدیق بھی کی کہ ہم نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہے. کریملن نے اور روسی نشریاتی اداروں نے البتہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا، وہ میرا فرض ہے کہ وہ دوسرا حصہ بھی آپ کو سناؤں. وہ کہتے ہیں جی کہ ترکی کے صدر اردوان اور روسی صدر پوتن کی ملاقات کے بعد کریملن کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے روس اور ترکی کے درمیان تعاون بڑھانے اور دیگر کے ساتھ گفتگو کی. اس بیان کی آخری سطر میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس لیے میں نے پیراگراف پڑھا. یہ لکھتے ہیں کہ جی پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی بعد میں اس ملاقات میں شامل ہو گئے. ایک روسی اخبار ہے کمرسانت، اس نے اپنی رپورٹنگ میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں کیا، جو بی بی سی اردو نے بھی کیری کیا، کہ اردوان کی پوتن سے ملاقات اتنی طویل ہو گئی کہ پاکستانی وزیر اعظم جو برابر والے کمرے میں انتظار کر رہے تھے وہ آدھے گھنٹے تنہا بیٹھے تھک گئے. بالآخر انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ولادیمیر پوتن اور رجب طیب اردوان کی ملاقات میں شامل ہو گئے. ایک اور روسی اخبار ہے MKRU، اس کی خبر میں بھی اس ملاقات کا ذکر آیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران پاکستانی پرائم منسٹر بھی شریک ہوئے اور اس ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی کے معاملات اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی. سوشل میڈیا پہ ظاہری بات بن سونے تبصرے ضرور ہوئے. ایک سوال یہ تھا کہ اگر یہ رپورٹ غلط تھی اور وضاحت بھی آپ نے کی تو اس کو پھر آپ نے شائع کیوں کیا آر ٹی انڈیا نے؟ اور آر ٹی انڈیا کی اس رپورٹ کے بعد پروپیگنڈا جو ہوا وہ انڈین میڈیا نے اچکا، اس کے اوپر ہمارے باہر بیٹھے لوگوں نے جو کہانیاں گھڑی، اس کا فائدہ کس کو ہوا، کیوں ہوا؟ یہ ہے دوسری کہانی. بہرحال یہ ابھی تک کی پاکستانی حکومت اور کریمنل اور روسی اخباروں کی تجزیے کے مطابق وہ ویڈیو آر ٹی انڈیا نے غلط پوسٹ کی تھی. میرا تو نقطہ ایک ہی کہ جہاں پاکستان کے وقار کی بات ہے وہاں ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ذاتی جو پرخاشیں ہیں انہیں سائڈ پہ رکھنا چاہیے. پوٹن کے بارے میں نے جو تحقیق کی وہ کچھ یوں ہے. پوٹن صاحب جانے جاتے ہیں طویل انتظار کروانے کے لیے. اینجلا مرکل کو انہوں نے ایک دفعہ 4 منٹ اور 15 سیکنڈ انتظار کروایا، بلکہ 4 گھنٹے اور 15 سیکنڈ انتظار کروایا. یہ ایک ادارہ ہے، روائٹرز نے اس کی خبر کمپائل کی کہ اینجلا مرکل کے ساتھ ایک ملاقات تھی جو 4 گھنٹے 15 منٹ ڈیلے ہوئی. پھر یوکرین کے صدر کے ساتھ 4 گھنٹے، پھر یوکرین کے پرائم منسٹر کے ساتھ 3 گھنٹے، پھر جاپان کے پرائم منسٹر کے ساتھ 3 گھنٹے، اور منگولیا، اسرائیل اور انڈیا اور ویٹیکن سٹی کے پاپ، امریکی صدر، ان سب کے ساتھ ان کے واقعات ہیں. کہیں 5 منٹ، کہیں 40 منٹ، کبھی گھنٹہ تاخیر کرواتے ہیں. اور پھر ایک ویڈیو میں نے اور دیکھی کہ پوٹن کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور پھر اردوان تاخیر سے اس کمرے میں آتے ہیں. تو وہ کسی نے لکھا ہے کہ انہوں نے پھر ان کو ان کی دعا سے صرف کیا جو خود بدوؤں کو دیتے ہیں. بہرکیف سیاسی موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے. جو پی ٹی آئی نے نئی لسٹ جاری کی سیاسی کمیٹی کے حوالے سے، اس لسٹ میں گوہر علی خان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، فردوس شمیم نقوی، شیخ وقاص اکرم، سہیل آفریدی CM، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، عمر ایوب خان شبلی، فراز اپوزیشن لیڈر پنجاب میں، سینٹ میں، اور دیگر تمام کو شامل کر کے GB اور JK سے رہنما عالیہ حمزہ اور کمل شوذب اور لال چند مندی. یہ 23 رکنی فہرست ہے. تو سب سے پہلا
قابل غور نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس سیاسی کمیٹی میں باہر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں کیے گئے۔ میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو اس سیاسی کمیٹی سے نکال کر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے، اور یہی وے فارورڈ ہے۔ بالکل ٹھیک کیا۔ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر ہے پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹرز کے لیے۔ میرا ذاتی تجزیہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے ان لوگوں نے اس سے ان لوگوں کو نکالا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا آج۔ اس میں جو میرے پاس خبر تھی وہ یہ تھی کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں یا محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، میری اطلاع کل رات تک یہ تھی، ان کے قریبی حلقوں سے میری بات ہوئی، یہ دونوں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں حصہ لینے یا شامل ہونے سے انکاری ہیں، مان نہیں رہے یہ کہ جی یہ آپ کی سیاسی جماعت ہے، آپ کی سیاسی کمیٹی ہے، ہماری اپنی اپنی سیاسی جماعتیں، ہم اس میں کیوں کر شامل ہوں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حصہ کیوں بنیں۔ تو کوششیں جاری ہیں ان کو منانے کی۔ یہ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اور اب ان کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا۔ آخری اطلاع جو میرے پاس ہیں، اچکزئی صاحب ہوں یا یہ راجہ صاحب، یہ ولنگ نہیں ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حصہ بننے کے لیے۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ میرے پاس موجود ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایم سی بی بینک میں پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا گیا ہے۔ فردوس شمیم نقوی جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، ان کے دستخطوں سے یہ 12 دسمبر کو یہ جاری ہوا سینٹرل سیکریٹریٹ سے۔ اس میں کہا گیا 50,000 روپیہ منتھلی آپ ایم این اے جو ہیں، سینیٹر ایم پی ایز، وہ پارٹی فنڈز کے لیے دیں، پارٹی کے افیئر چلانے کے لیے۔ ملازمین کی تنخواہیں رکی ہیں سیکریٹریٹ میں، ان کی شکایت ہوتی ہیں، دیگر امور بھی ہیں، عدالتوں کے معاملات بھی ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، تو فنڈز کی شارٹیج ہے، کئی فنڈز کئی اکاؤنٹس بند ہیں ان کے۔ تو یہ 50,000 روپیہ فی کس ہر ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر دے، ٹھیک ہے، بالکل یہ ان کا حق ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی دیتی ہیں، بری بات نہیں ہے۔ میرا سوال البتہ اور ہے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ بالخصوص جو باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے نام پر ڈالرز کماتے ہیں، غلط یا صحیح پروپیگنڈا کر کے 24 گھنٹے عمران خان کو بیچ کر، پی ٹی آئی کو بیچ کر، پی ٹی آئی کے ورکرز سپورٹرز کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں اور ڈالرز کماتے ہیں، ہزاروں لاکھوں، کیا وہ اس جماعت کو جب فنڈز کی ضرورت ہے تو ڈالرز کی کمائی اور یوٹیوب کی کمائی سے پیسے دیں گے؟ کیا وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہاں ہم آج سے اپنے وی لاگ جو پی ٹی آئی کے حق میں کرتے ہیں اس سے آنے والی آمدن کا 25%، 50% اپنی پارٹی کو دیں گے؟ کریں اعلان، بسم اللہ کریں، ورنہ پھر کچھ اور ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ہے دوسرا نقطہ۔ اینڈ پہ میں ذرا بات کر لوں خواجہ سعد رفیق صاحب کی، لیکن میں آپ کو خبر ایک دینا چاہ رہا ہوں۔ خبر تھوڑی سی افسوسناک ہے، وہ صحافت جو پاکستان میں ہو رہی ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، سوراب برکت پہ کیس تھا، تو اب یہ خبر ہے کہ شاکر روان یہاں لاہور کے ہمارے صحافی ہیں، ان پر بھی مقدمہ درج ہوا ہے، ایف آئی اے کی جانب سے پیکا ایکٹ اور دیگر دفعات لگائی گئی ہیں۔ ان کا شناختی کارڈ، سمز اور بینک اکاؤنٹ کے بارے میں اطلاع ہے، ان کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ وہ آلریڈی بلاکڈ ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دسمبر سے آن ورڈ چیزیں یہاں پہ اور تگڑی ہوں گی، ٹائٹ ہوں گی۔ شاکر روان پہلے بھی کچھ مقدمات بھگت رہے ہیں، سوراب برکت بھی آپ کو پتہ اندر ہیں۔ جو بھی کوئی الزام ہے منظر عام پر لایا جائے، غلط خبر دی ہے بتائی جائے اور موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں۔ لیکن اس طرح کے جو معاملات خبریں سامنے آتی ہیں تو اس سے ایک امپیکٹ جاتا ہے، دباؤ بڑھتا ہے صحافت کے اوپر، بولنے والوں کے اوپر، جو آپ سمجھدار ہیں کہ پھر معاملات کہاں جا سکتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے بڑی اہم بات کی ہے آج۔ خواجہ سعد رفیق ایکس کے اوپر کبھی کبھی لکھتے ہیں آواز دروں کے نام سے، وہ کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف کی جلا وطنی اور تنہائی اور جنرل فیض حمید کی سزا یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، عبرت کا مقام ہے، غلط کاموں کا نتیجہ ہے، جلد یا بدیر غلط ہی نکلتا ہے غلط کاموں کا نتیجہ۔ مجھ سمیت جنرل فیض حمید کے بیشتر متاثرین اس موقع پر استغفار کا ورد کر رہے ہیں، جبکہ جنرل فیض حمید سے مسلسل فیض یاب ہونے والے اور ان کے اشارہ ابرو پر رقص کرتے ہوئے ہم پر حملہ کرنے والے پیشہ ور رقاص اب اسی شدت کے ساتھ راگ درباری کا الاپ کرتے ہوئے اپنے سابقہ باس کی سزا پر داد تحسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کس کے لیے وہ لکھ رہے ہیں جملے، یہ قابل غور ہے، آپ سب کی سماعتوں کی نظر میں کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے جمہوری نظام اور آئینی حکمرانی کو تلپٹ کرنے والے یہ دونوں افراد تنہا نہیں تھے۔ ایک گل ٹھیک کی تھی خواجہ صاحب نے، باقیوں کے نام لیں، بہت سے جرنیل، جج، جرنلسٹ اور سیاستدان اس بگاڑ کا حصہ، ان کے سہولت کار اور بینیفیشری تھے۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ پھلتے پھولتے اور چلتے چلاتے پاکستان کو بریکس لگوانے والے اور جمہوری عمل کو ڈیریل کرنے والے، پاکستان کو ناقابل فہم اور عجیب الخلقت جمہوریت کی جانب دھکیلنے والے تمام کرداروں کا محاسبہ ہو، مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ محض جنرل فیض حمید کی سزا پر نہیں رک سکتا۔ پاکستان گزرتے وقت کے ساتھ حساب کتاب کا روڈ رولر حرکت میں آتا رہے گا، بات آگے پیچھے بڑھتی اور پھیلتی چلی جائے گی۔
نتیجہ نیا عذاب، نئے تنازعات اور نئے طوفان کو بھگتنے میں ختم ہوگا۔ مناسب ہوگا، اب آ جاتی ہے ان کی اصل بات، مناسب ہوگا کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن بنائیں، مختلف افراد، جماعتیں اور ادارے اپنے اپنے گناہ اور غلطیاں تسلیم کریں، آئندہ کے لیے آئین کو اس کی اصلی حالت میں بحال کر کے قانون کی حکمرانی تسلیم کی جائے۔ خواہ صاحب مان رہے ہیں کہ آئین اصل حالت میں نہیں ہے، خواہ صاحب مان رہے ہیں کہ اپنے اپنے گناہ تسلیم کیے جائیں، خواہ صاحب کی جماعت بھی کیا اپنے گناہ تسلیم کرے گی، کیا ادارے بھی اپنے گناہ تسلیم کریں گے، یہ سارا ملبہ جنرل فیض پہ، پی ٹی آئی پہ، جنرل باجوہ پہ ڈالنا ہے؟ کیا اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا رہا؟ خواہ صاحب اصل میں یہ بات کر رہے ہیں اور طریقے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں ان کو داد دوں گا کہ اچھا کیا انہوں نے یہ لفظ لکھ دیے، جملے لکھ دیے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان اندرونی تضادات، تنازعات اور مزید اختلافات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بات ٹھیک ہے، جتنا بھی بندوبست ہے ابھی اس ملک میں آپ کے سامنے ہے، سیاسی جماعتوں کے گلے شکوے آپ کے سامنے ہیں، پی ٹی آئی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، لیکن اصل سوال دو یا تین ہے۔ کیا اس سارے بندوبست سے، آئینی ترامیم سے اور دیگر معاملات سے ایک عام شخص کی زندگی بہتر ہو رہی ہے؟ کیا ملک میں اکانومی بہتر ہو رہی ہے؟ کیا عوام جو ہیں بحیثیت مجموعی وہ اس نظام کے مرید ہو رہے ہیں یا اس نظام کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو اہل اقتدار کے سامنے ہم کھلے عام بھی اور طریقے سے بھی رکھتے رہتے ہیں کہ جو بھی آپ نظام لے آئیں، جو بھی بندوبست کر لیں، جتنا بھی آپ نیا آئینی بندوبست کر لیں، جس جماعت کو جہاں رکھنا ہے رکھ لیں، مائنس کرنا ہے کر لیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ اگر تو خوشحالی میں برآمد ہو رہا ہے، عام بندہ خوش ہو رہا ہے، روزگار مل رہا ہے، اس کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، تو بہت اچھی بات۔ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے جو بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اب اسی لیے خالد صاحب نے یہ جو مضمون باندھا ہے مجھے یہ بڑا دلچسپ اور معنی خیز لگا ہے، اور اس مضمون میں بہت سی گہری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف حالانکہ سیالکوٹ میں آج کل کہیں کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو لانے کے لیے ابھی بھی سازشیں جاری تھیں، کچھ لوگ سازشیں کر رہے تھے اندر، ان کا اشارہ ادارے کی جانب تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ادارے میں اب ایسی کوئی کہانی باقی رہی ہے۔ رہ گئی بات جنرل فیض حمید والے معاملے کی، تو اب چونکہ سزا انہیں ہو چکی ہے تو ڈگڈگیاں بجتی رہے گی، ان کے بارے میں آپ ایسے ایسے انکشافات سنیں گے کہ اللہ کی پناہ، لیکن اس سے پہلے تمام زبانیں بند تھیں، اب سزا ہو چکی ہے تو اب نئے نئے انکشافات بھی ان کے حوالے سے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے اگر ایک بندے نے متوازی سسٹم چلایا تھا، چین آف کمانڈ کو متاثر کیا تھا، تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کو سزا معاف کر دی جائے گی، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی گواہی بھی لی جائے گی، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب بھی رجوع کیا جائے، پی ٹی آئی کی جانب بھی تانے بانے جائیں گے، خان صاحب تک بھی تانے بانے جائیں گے۔ کل کے ویلاگ میں جیل کہاں کون سی ہوگی، فیض صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بیان کر چکا ہوں، جن لوگوں کو جاننا ہے میرا کل کا ویلاگ وہ سن لیں۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔